गुड मॉर्निंग एवरीवन। अजीज़ों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुरुमीद सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे आज इस कलाम के लिए मदऊ किया कि मैं आपके सामने खुदा का कलाम पेश करूँ। अजीज़ों, मैं हूँ जॉर्ज आई.डी. जेम्स। मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ पाकिस्तान कैथेड्रल लाहौर से है और मैं आज आपके सामने पहले कलमे पर इस वक्त खुदा का कलाम पेश करूँगा। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम रोज़ों के अयाम से गुज़र रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बियाबान में शैतान से आज़माया गया। मुख्तलिफ़ अज़ियतें, आज़माइशें, और जब 40 दिन पूरे हुए तो वो वापस शहर में आते हैं और अपना अगला काम शुरू करते हैं। अगला यानी कि उनका जो मकसद था इस दुनिया में आने का, उसको वो शुरू करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीज़ों, उनका एक सलीबी दौर शुरू होता है। तो उस सलीबी दौर में उन्होंने, यहूदियों ने, रूमी सल्तनत ने मिलकर उनको इतनी अज़ियतें दी, मुश्किलों में डाला। ये तो हम सिर्फ मुख्तसरन इसको देख रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी तफसील हमारे इस कलाम में मौजूद है। तो अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाता है तो उस वक़्त वहाँ पर वो 7 कलमों से अपने लोगों से मुखातब होते हैं। तो अजीज़ों, आज मैं आपके सामने पहले कलमा के मुतल्लिक़ आप बयान करूँगा। पहला कलमा क्या था, देखते हैं। लूका की अंजील उसका 23 बाब और 34 आयत में लिखा है कि आए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अजीज़ों, यहाँ पे ये कलमा मुआफ़ी का ऐलान करता है, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे यहूदी भी थे, रूमी भी थे, और भी लोग थे जो जीसस को इस सूली तक चढ़ाने के लिए लेकर आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा कि मुआफ़ करने का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया कि आए खुदावंद, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि उस वक्त उस पूरी यहूदियों पर, उस रोमी सल्तनत पर, यहूदियों पर शैतान उनके ज़हन पे हावी था। शैतान उनसे ये पूरा प्रोसेस करवा रहा था। प्रोसेस क्या था? सलीब चढ़ाने का प्रोसेस। शैतान नहीं चाहता था कि ये एक सच्चा इंसान मेरी दुनियावी कामों में मेरे लिए रुकावट बने, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उसके किसी भी काम को, किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देता था। 40 दिन और 40 रात के बाद जब वो वापस आते हैं तो लिखा है कि शैतान उनसे जुदा हुआ। शैतान चला गया कि भाई, मैं इस शख्स को किसी तरह की आजमाइश में नहीं डाल सकता, यह मेरे बस में नहीं है। तो अजीज़ों, इस कलमे में मुआफ़ी का जिक्र पाया जाता है, क्योंकि उस वक़्त जितने यहूदी वहाँ मौजूद थे उनके ज़हन पर अबलीस हावी था। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जीसस
جیسس نے اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یعنی کہ جیسس نے ہیکل کی بربادی کی، تباہ ہونے کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور کلام اس چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ رومیوں نے جیسس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رومیوں نے اس ہیکل کو بالکل تباہ کر دیا، اور کتنے یہودیوں کو اس میں مارا گیا، لاکھوں یہودی مارے گئے، تباہی ہوئی، اور جو باقی بچے تھے وہ منتشر ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ عزیزو، یہ تھا۔ اب خدا نے اس وقت، جس وقت جیسس یعنی خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، تو انہوں نے باپ سے درخواست کی کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ کام جو ہے ان سے شیطان کروا رہا ہے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس وقت بھی اس بات کا چرچا تھا کہ معافی کن کے لیے ہے؟ کیا ان کو معاف کر دیا گیا؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح کی موت ہمارے لیے ہمیشہ کی معافی ہے، ہمیشہ کی نجات ہے۔ جس وقت خداوند یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لے کر پانی سے باہر نکلے تو یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے سر پر ہاتھ رکھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دنیا کی ساری مشکلیں، گناہ، مصیبتیں، پریشانیاں اپنے اوپر لے لیں، اور پھر صلیب پر قربان ہو کر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کلمے سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ عزیزو، کیا آج ہم بھی اس رومی سلطنت کی طرح، اس یہودیوں کی طرح آج بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہم اس کے بیٹے ہونے کا اقرار نہیں کرتے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ اور یہی الفاظ تھے کہ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ کیونکہ ہم جب اس پوری انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک آیت ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے، بہت مشہور آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج یہ کلمہ
انہی لوگوں کے لیے بیان کیا گیا اور سب سے پہلا کلمہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے لوگوں کی فکر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی موت سے پہلے باپ سے معافی کی درخواست کی اور باپ نے معاف کر دیا۔ یہ کون سی معافی ہے میرے عزیزو؟ یہ روحانی معافی ہے۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، وہ اس روحانی برائی، روحانی معافی سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں معافی ملی وہ روحانی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی معافی ہے۔ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ اقرار۔ کیا ہم اقرار کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لوگ مجھے آئے خداوند جو کہتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، ان میں سے سب آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صرف وہی داخل ہوگا جو میرے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، باپ کی مرضی کیا ہے؟ باپ کی مرضی ہے اس کی شریعت کو ماننا، اس کے حکموں پر عمل کرنا، اس کے بیٹے کا اقرار کرنا، کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، اگر ہم ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں حکموں پر عمل کرنا ہوگا، اس کی شریعت کو ماننا ہوگا، بیٹے کا اقرار کرنا ہوگا، کیونکہ بیٹا ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ لکھا ہے کہ دنیا کا کل اختیار، آسمانوں کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، ہم آج اس کلمے سے اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کرتے ہیں، اس کا اقرار کر کے، اس کے حکموں کو مان کے، کلام کو اپنی زندگیوں میں اپنا ذریعہ بنا کے کہ ہم اس کلام کے ذریعے کس طرح اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ عزیزو، آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، آج ہمیں اقرار کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم اقرار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو کیا ہم آج ان یہودیوں کی طرح، ان رومی سلطنت کی طرح جو خداوند کو صلیب کر رہی تھی، کیا آج ہم بھی اس کو صلیب کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ اگر تو اپنے دل سے ایمان لائے، اگر تو اپنے دل سے ایمان لائے تو تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، یہ آج کا کلام ہماری زندگیوں میں نجات بخش کلام ہے۔ خدا نے ہمیں روحانی معافی کر دے دی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
تو کیا ہے؟ بیٹے کو ماننا، بیٹے پر اقرار کرنا، کیونکہ خدا اور بیٹا ایک ہی چیز ہے، دو نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ایک ہی چیز کو ڈیفائن کرتی ہیں، یعنی باپ۔ بیٹا باپ سے نکلا۔ جس وقت فرشتہ مریم کے پاس آیا اور کہا کہ خدا تجھ میں اپنا روح ڈالے گا اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ خدا اپنا روح تجھ میں ڈالے گا۔ تو یہ باپ اور بیٹا ایک ہی چیز ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ ہمارا مددگار۔ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، یعنی روح القدس۔ وہ تمہیں میری باتیں یاد کرائے گا، میرے کام یاد کرائے گا۔ روح القدس کیا ہے؟ انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ۔ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں تھے تو انسان کا ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، بات چیت کرتے تھے، ان کو وہ ہر چیز بتاتے تھے، ہر کام بتاتے تھے، معجزے کرتے تھے۔ لیکن اب جیزس جب آسمان پر اٹھائے گئے تو پھر روح القدس اس دنیا میں آتا ہے اور خدا کے کام، خدا کی باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور اس طرح سے میرے عزیزو ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کلام آپ کی زندگیوں میں 30 گنا، 100 گنا، 60 گنا پھلے اور آپ اس کلام سے برکت پائیں، خدا کا اقرار کریں، اس کے بیٹے کا اقرار کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اور میرے عزیزو آپ کی زندگی خداوند خوشیوں سے بھر دے گا۔ آپ کی زندگی میں خداوند آپ کو صحت تندرستی دے گا، آپ کی عمر دراز کرے گا۔ ہمیں اپنے کاموں سے اچھا پھل خدا کو پیش کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہو، باعث ترقی ہو اور باعث عزت ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔